बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदालती फैसलों के नतीजे में हुकूमतें आती और जाती रही हैं। हमने देखा कि कई सियासतदान नाअहल भी हुए, हत्ता के वज़राए आज़म नाअहल हुए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कुछ मुकदमात का सामना है। एक बड़ा मुकदमा उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का है। सोमवार के रोज़ जब इस केस का फैसला आएगा तो उसके बाद मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे। अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है और सज़ा के नतीजे में जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, उन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। अगरचे अभी से इन मुज़ाकरात के हवाले से भी शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है, क्योंकि दोनों अतराफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी मुसलसल जारी रहती है। कभी ये कहा जाता है हुकूमत संजीदा नहीं, कभी ये कहा जाता है अपोजिशन संजीदा नहीं है, लेकिन इस किस्म के बयानात भी मुज़ाकरात के साथ साथ चलते रहे हैं। आज भी असद कैसर जो साबिक़ स्पीकर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ख्वाजा आसफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर हैं और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, ये मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहती हैं। और क्या हुकूमत अगर नाकाम करना चाहती है मुज़ाकरात को तो हुकूमत का इसको क्या फ़ायदा होगा। अपोजिशन के पास रास्ते क्या बचेंगे अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं। और इमरान खान साहब के इस मुकदमे में कितनी जान है, क्योंकि अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी। शेर अब्दुल मरवत साहब तो ये भी कह चुके कि उन्हें 14 साल सज़ा हो सकती है। इस सज़ा के बारे में अलीमा खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन है, वो कहती हैं कि ये मुकदमा जब जाएगा हाई कोर्ट के अंदर तो फिर ये मजाक बनकर रह जाएगा। माजी में भी ऐसे सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच पाए। क्या इमरान खान साहब के मुकदमात भी आने वाले दिनों में कहीं चैलेंज होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़िशान अख्तर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं। ज़िशान साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आज हमारे साथ मुल्क के मुमताज़ कानूनदान अज़ीज़ निश्तर साहब भी मौजूद होंगे। अज़ीज़ निश्तर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एक बड़ी फर्म निश्तर एंड ज़फ़र के भी जो है वो मालिक हैं, उसमें अपनी वकालत का जो है फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। इस वक्त जो है निजकारी कमीशन के और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के भी रुकर रहे हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। मुल्क के बड़े अहम अमूर पर उनकी बड़ी गहरी निगाह रहती है। अज़ीज़ निश्तर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा प्रोग्राम का आगाज़ अज़ीज़ साहब आपसे ही किया जाए, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो है वो लटकती तलवार बाज़ लोग कहते हैं इमरान खान साहब के लिए। आपको लगता है मुकदमा इतना ही जो है वो दलाइल के लिहाज से मजबूत है, एविडेंस के लिहाज से, कि इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है, या तहरीक इंसाफ के लोग महज बयानियाँ बना रहे हैं कि अगर सज़ा होती है तो हमने पहले से कह दिया था कि हुकूमत ने प्लानिंग कर रखी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने प्रोग्राम पे लिया। मैं बिल्कुल सियासत से और लोगों के नामों, लीडरों के नामों से हट के मैं बिल्कुल मेरिट की, कानून की और वाक़याती बात करूँगा। उस लिहाज से अगर हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त को इस अंदाज के ख़दशात का इजहार कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने इस मुकदमे की कुछ तफसीलात, ज़ाहिर सी बात है उनकी इंटरेस्ट है, जानी होंगी, इस वजह से वो इस अंदाज की चीज़ कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है, ये वाइट कॉलर क्राइम का और अब्यूज़ ऑफ ऑफिस का एक केस है। वाइट कॉलर क्राइम में ये बहुत ही कम कभी होता है कि डॉट से डॉट मिल जाए और तमाम लकीर जो है वो एक प्रॉपर तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट हो जाए। ये दुनिया के आप देखिएगा उन मादूदे चंद केसेस में से होगा वाइट कॉलर क्राइम के कि जिसमें ना सिर्फ ये कि डॉट से डॉट मिल रहा है बल्कि एजेंसी से एजेंसी तक ये सारी की सारी चीज़ें इतना ज़्यादा सारा एविडेंस के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि वाइट कॉलर क्राइम की हिस्ट्री में कोई बड़े मुकदमा में से कोई मुकदमा होगा। इस केस को अगर आप देखें तो अगस्त 19 में ये वाली चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम वहाँ NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने यूके में इस चीज़ को देखा। हालांकि सच्ची बात यह है कि यूके भी वो जगह यहाँ बहुत तरह तरह की टेंटेड मनी जाती है, लेकिन सर्टन टाइप की चीज़ों को वो भी बर्दाश्त नहीं करते। न हमारे यहाँ से पैसा बाहर निकल गया, किसी को पता नहीं। हमारे अदारों का ये हाल है। वहाँ जाके प्रॉपर्टी ले ली गई, प्रॉपर्टी लेने के बाद NCA ने अगस्त 2019 में
12-13 بینک اکاؤنٹس کو فریز کرنے کے آرڈر میجسٹریٹ سے حاصل کیے. اس کے نتیجے میں پھر یہ آگے معاملہ چلا اور 3 دسمبر 2019 کو گارڈین نے اپنے اخبار میں، جو ایک بہت ہی موقر قسم کا اور معتبر قسم کا اخبار ہے دنیا کا، اس نے لکھا کہ جی ملک ریاض صاحب پاکستانی ٹائکون جو ہے وہ پلی بارگین پہ اس کیس میں آ کے تو اب وہ سارے کے سارے اس کیس میں سے جان چھڑانے کے لیے وہ اس سارے کیس کو سے پیچھے ہٹ رہے. یہ اتنی ساری ڈاکیومنٹیشن کے بعد پاکستان، کوئی اور نہیں، حکومت پاکستان جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ اور ان کے امانت کی امین تھی، اس کے لوگوں نے جا کے وہاں پلی بارگین کرائی. وہ جو منی لانڈرر تھا اس نے بڑی لمبی دیر کے لیے جیل میں ہونا تھا، انہوں نے سب سے پہلے اسے بیل آؤٹ کرایا. اس کے بعد یہ وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ پیسے یہاں حکومت پاکستان کو بھیجنے تھے، انہوں نے بھیج دیے. یہاں وہ پیسے کیبنٹ نے ایک غلط فیصلے کے تھرو، اپنے ایبیوز آف آفس کے تھرو وہ ایک فیصلہ کیا کہ یہ ایسے ہی ہے. اگر آپ سادہ اسے کورٹ سے ہٹ کے بھی سادہ لفظوں میں سمجھیں تو مال مسروقہ برآمد ہوا، وہ کسی نے پولیس کو دے دیا، یہ مال مسروقہ برآمد ہوا ہے، اور پولیس نے وہ مال مسروقہ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کہ یہ صاف ستھرا مال ہے اسی چور کو واپس کر دیا جس سے کسی دوسرے نے وہ مال مسروقہ برآمد کیا تھا. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی اس انداز سے اس میں سپریم کورٹ کا بھی رول جو ہے، میں یہ سپریم کورٹ ایز ادارہ بھی کہہ لیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کے چیف جسٹس کا، رجسٹرار کا، کنسرن ججز کا وہ رول بھی اس انداز کا ہے جس پہ قوم کو جواب چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ڈاکیومنٹڈ کیس ہے اور یہ اس پہ دنیا کی نظریں ہونی چاہیے، خاص طور پہ میرے جیسے وہ لوگ جو فائنینشیل کرائم کو اور ان کے لیگل ٹرانسفر دنیا میں ایک طرف سے دوسری طرف کو مانیٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عزیز صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس کے آگے فردر کیا کیا ہو سکتا ہے اس پہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ملک احمد خان بھچر صاحب، اگر ہم اسے سیاسی کیس کے طور پہ دیکھیں کہ اگر ایک ملک کے وزیر اعظم ہوں، کیبنٹ میں وہ ایک ایسی اپروول لے کر آئیں جس کے بارے میں کابینہ کے اراکین بعد میں خود کہیں کہ ہمیں بند لفافہ دیا گیا، کہا گیا اس کی اپروول دے دیں، تو کیا عمران خان صاحب کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی چیزیں کل ان کے گلے پڑ سکتی ہیں، یا اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کل جو ہے اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کی جواب دہی بھی ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ چونکہ ٹیکنیکل پوائنٹ محترم ہمارے جو پارٹیسپیٹر ہے انہوں نے یہ ساری بات، عزیز صاحب نے انہوں نے یہ ساری بات بتائی ہے، تو میں چونکہ ابھی کل پرسوں فیصلہ آنا ہے تو ہم چیزیں اس کے بعد ہی ڈسکلوز کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ سیاسی کیسز جو ہوتے ہیں نا جی، ابھی تک یہ توشہ خانہ 1 2 یہ آئے، کیسز آئے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ ان کا کیا ضمانتیں ان کی ہو گئیں، ان کا کیا حال ہوا. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہاں سے یہ کیس پٹ رہے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ آپ جو پہلی بات آپ نے کہی کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، اور ان کیسز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی دیر خان صاحب کو اندر رکھ سکیں گے. جو آپ کا ایک کویسچن تھا کہ پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا، تو خان صاحب تو آلریڈی اندر ہیں، تو پولیٹکس تو خان صاحب کی جو جماعت ہے اس میں اسی طرح چل رہی ہے. ان کے تمام تر 2.25 سال جتنا ستم، جتنا ایک ظلم ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم تو بغیر نشان کے جیت کے آئے ہیں. تو میرا خیال میں اس میں دیکھیں ادھر سے یہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں. مذاکرات میں بھی آپ نے ایک بات کی کہ کبھی اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں، کبھی گورنمنٹ کہتی ہے. تو مذاکرات میں بھی چند جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. ماڈریٹ مائنڈ جو ہوتے ہیں نا جی، ماڈریٹ مائنڈ لوگ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو. لیکن ملک صاحب ایسے لوگ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں جو لگتا یہ ہے بظاہر کے مذاکرات وہ بھی نہیں چاہتے کامیاب ہو. ملک صاحب ہر جماعت میں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی صرف ایک جماعت کی، ہر جماعت میں ہوتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم سیاسی جماعتوں کو
موقع ملا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک جگہ پہ ہم مکمل طور پہ سیاسی فیصلہ کریں. دیکھیں سر، آج اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا، آج سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. آج اپوزیشن کے لیے دینے کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے تو بندے انہوں نے مار دیے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے نا. آخری سٹیپ ہوتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک پولیٹیکل حکومت، جو ایک وزیر اعظم کی حکومت جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں، تو اس کی حکومت میں ایک نہتے لوگوں پہ گولی چلائی جائے. تو ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائے. ہم نے کوئی رعایت نہیں مانگی. اب یہ توشہ خانہ والے کیس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی اس میں رعایت مانگی ہے؟ ہمارا تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں ہمیں چھوڑ دیا جائے. توشہ خانہ میں ہم فیس کریں گے، ہم اپنا کیس لڑیں گے. ہم نے یہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے یا رعایت کی جائے. لیکن یہ موقع آخری ہے. اگر اس موقع سے ہم اس موقع کو ضائع کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر جلدی جو لوگ انتظار میں ہیں وہ سب کے سر پہ آ جائیں گے. فی الحال تو ہمارے سر پہ ہی ہیں، تو پھر سب کے سر پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ملک صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر یعنی معاملات بہتر نہ ہوئے سیاسی جماعتوں کے مابین تو پھر تیسری قوت بھی آ سکتی ہے. ذیشان رفیق صاحب، حکومت آپ کی ہے، آپ بارہا کہتے رہے جی کہ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرتی، سیاستدانوں سے مذاکرات کرے. اب وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر بھی ان کے خلاف لفظی گورہ باری جو ہے حکومت کی طرف سے چلتی رہتی ہے. دوسرا جس کیس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا، ماضی میں بھی کیس بنے، بعد مقدمات جو ہے آپ کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی، پھر عدالتوں سے بری ہو گئی. سیاستدان کیا ان مقدمات ایک دوسرے کے خلاف کروانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اوپر آنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ نشتر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کیس کو ایکسپلین کر دیا، اور یہ بڑا واضح کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگانے والے لوگوں کو اوپر کرپشن کے الزامات لگانے والے، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کے اندر اس طرح کی کھلی کرپشن کا کوئی کیس آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا. کسی حکومت کے اوپر اس طرح کا کیس نہیں ہوگا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا جو باہر پکڑا گیا، اور جس کے جو وہی بات جو انہوں نے کی کہ جو چور کا پیسہ چور کو واپس کر دیا، پھر اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ کی زمین لی گئی. دیکھیں نا، پیسہ بھی واپس کیا، بدلے میں رشوت بھی لی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاٹ سے ڈاٹ ملتے ہیں، ہر چیز واضح ہے. اس سے بہتر کوئی کیس تاریخ میں کوئی کسی جگہ پہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. اتنی کھلی چوری جو انہوں نے کی وہ پکڑی گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، مذاکرات جو ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے. این آر او کے لیے تو مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں مانگ رہے. این آر او نہیں مانگ رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کی پہلی بات ہے کہ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو فوکس رکھتے ہیں، اس چیز کے اوپر بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے 2018 میں جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، انہوں نے آتے ہی چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، لیکن وہ مذاق میں اڑائی گئی وہ چیزیں. اب بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، یہ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اب انہوں نے مذاکرات کی، ہم ان کی طرف سے آئی، لیکن جب ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی کہ ان کا یہ چوری کا مال پکڑا گیا ہے اور یہ چوری پکڑی گئی ہے، ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، تو اب ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر سے جو ہے نا پھر سے وہ شروع ہو جاتی ہے الزامات، اور یہ الزام تراشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کا تو آپ کو ایجنڈا صاف نظر آ رہا ہے. یہ تو اپنی چوری چھپانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے. دیں گے کیا؟ وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن. ہم نے تو یہ کہا دیکھیں، ہم نے تو یہ کہا کہ آپ مذاکرات کے لیے آتے ہیں، آپ اپنی ریٹن ڈیمانڈز دیں. وہ بھی تیار ہو گئے، بالکل ریٹن ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی. دیکھیں، حکومت نے جو بھی کرنا ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. اگر یہ کہتے ہیں کوئی ان کو کسی ایونٹ کے بارے میں شک ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں 9 مئی کو بھی انکوائریاں ہو چکی ہیں، 9 مئی کی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں، ویژول ایویڈنس ہر جگہ موجود ہیں، اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں. تو اب اس سے کیسے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ
ان کے پاس کیس ہے کو نہیں, ان کے پاس کوئی مواد ہے کو نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو. یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بھی بیچاری مجبور ہے, ان کو جیل سے ڈانٹ پڑتی ہے, وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم نے بات کرنی ہے, ہمیں بات کریں, اور بات کرنے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں, ان کے اندر سے چیزیں آ رہی ہیں, وہ خود اس چیز کو جانتے ہیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کل پرسوں جو فیصلہ آنا ہے, ان کے اپنے لوگوں کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے, کیونکہ چوری کھلی پکڑی گئی ہے. اب جو فیصلہ آنا ہے تو یعنی کہ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا, یہ مذاکرات کے لیے کیوں تیار ہوئے تھے کہ یہ فیصلہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے این آر او ان کو مل جائے. این آر او نہیں ملنا. تو فیصلہ کا حکومت کیسے دے سکتی ہے؟ جن لوگوں نے اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے, جن لوگوں نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, میں سمجھتا ہوں کسی صورت ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. پاکستان کی حد تک مذاکرات ہونے چاہیے, پاکستان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. وہ تو ایجنڈا ہے نہیں, نہ مہنگائی ایجنڈا ہے, نہ بیروزگاری ایجنڈا ہے, نہ معیشت ایجنڈا ہے. اکانومی ان کا ایجنڈا نہیں ہے. چلے ایک بریک لے لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو اکانومی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. ایک بریک پروگرام میں شامل کرنے واپس آتے ہیں. تو عزیز نشر صاحب کے سامنے یہی سوالات رکھیں گے کہ ٹھیک ہے پیسہ جو ہے ریاست کے پاس آنا تھا وہ چلا گیا ایک فرد کے پاس, اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس کے ساتھ جو کیسے لنک کیا جا سکتا ہے. القادر ٹرسٹ کی زمین جو لی گئی وہ کیا رشوت کے طور پہ لی گئی, وہ اس مقدمے کا بنیادی نقطہ وہی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. نشر صاحب جو ابھی آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کی بات کی تھی, القادر ٹرسٹ کو جو ملنے والی زمین ہے وہ کیا ریلیٹ کرتی ہے اسی 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے فائدہ پہنچایا ملک ریاض صاحب کو, ملک ریاض صاحب نے انہیں جو ہے القادر ٹرسٹ کے لیے زمین دے دی؟ میں یہ خاص طور پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں پہلے بھی کچھ لوگوں کو بھی کہہ چکا, یہ والی چیز اس کیس کو کمپلیکیٹ کرنے والا ساری کی ساری چیز ہے. یہ کیس بہت سیدھا سادہ کیس ہے, اسے القادر یا کسی دوسری جگہ پر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی, نہ میں نہیں سمجھتا کہ ہے. کیوں؟ دیکھیں, پاکستان کے لوگوں نے ایک امانت آپ کے سپرد کی تھی کہ اس ملک کو بہتر طریقے سے آپ چلائیں. جو بھی اس وقت کی میں اگین کہتا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, اس وقت جو کیبنٹ تھی اس کیبنٹ میں یہ پوائنٹ کس نے رکھا, کس نے اپروو کرایا, ہو واز پریزائڈنگ, اور کیا وہ ابیوز آف آفس تھا یا نہیں تھا. یہاں کیس ختم ہو جاتا ہے. القادر اور یہ والا ایک دوسرا سیکنڈری کیس بنتا ہے جو ریلیٹڈ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ وہیں جا کے ختم ہو جاتی ہے. کیس بڑا سمپل ہے, کیس میں کمپلیکیشن پیدا کر دی جائے گی اگر اور چیزیں اس میں ڈال دی جائیں, اور اس میں پھر کل کو کورٹ بھی کوئی ٹیکنیکل چیزیں, کوئی ایویڈنس کسی دوسری چیز پہ. یہ سیدھی بات, یہ پاکستان کا اسٹیٹ آف پاکستان کا 190 ملین پاؤنڈ وہاں کی حکومت نے, حکومت کے ایک ادارے نے یہاں کی حکومت کے لیے بھیجا, اور وہ جہاں آنا تھا پاکستان کے اسٹیٹ کے بینک اکاؤنٹس میں آنا تھا وہاں نہیں آیا. ایک چور کو جسے سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا ہوا تھا, کیبنٹ نے یہ کہا کہ اس جرمانے کو عوام کے اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے سے آف سیٹ کر دیا جائے. یہ میں سمجھتا ہوں یہاں یہ کیس بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد کس نے عزیز صاحب میں تو اپنے جاننے کے لیے, عزیز صاحب کیا قانونی طور پہ, آئینی طور پہ کیبنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتی؟ سر دیکھیں, کیبنٹ کے پاس صرف لیگل کام کرنے کا حق ہے, جو اللیگل نہیں. یہ والے پیسے ان کے پاس اسٹیٹ آف پاکستان کی چوری کی ہوئی کے پیسے آئے تھے, اور کیبنٹ نے اپنی ڈیوٹی سے بہت بے ایمانی کی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر میں کہیں پروسیکیوٹر ہوں تو وہ پوری کی پوری کیبنٹ جس نے اس بغیر پڑھے بھی اگر ووٹ دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پوری کی پوری قیادت نااہل ہو جاتی ہے پبلک آفس کے لیے. تو عمران خان صاحب کو اس کیس میں کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے نہیں, میں بالکل میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, میں پری جج نہیں کرتا. یہ کورٹ کا کام ہے, کورٹ نے ایویڈنسز دیکھے ہوں گے. میں اس کیس کو اس کرمنل کیس کی حیثیت سے اس انداز سے نہیں واچ کر رہا ہوں, اور میں مس یوز آف پاور آف کیبنٹ اور پرائم منسٹر, اس کی میکسیمم سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ جی یہ نااہلی ہے عمر بھر کے لیے.
لیکن اس میں تو امینڈمنٹ نہیں آ چکی کیونکہ آپ انفٹ ہو جاتے ہیں پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے، آپ انفٹ ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ جو پبلک ٹرسٹ ہے، پبلک کی جو امانت ہے جو آپ کے حوالے کی گئی ہے، آپ اس کو ہینڈل آپ نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ اپنے اس امانت کا پاس نہیں رکھ سکتے. اور لیکن اگر عبدالقادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے، اگر وہ بھی یہ ثابت ہو جائے کہ ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کو زمین دی ہے، اور اگر مفت دی ہے یا کسی توفتاً دی ہے، وہ بھی جو ہے وہ کسی جرم کے زمرے میں آئے گی. تب بھی دیکھیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈیشنل سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اور زیادہ سارا ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کے بغیر بھی یہ والا کیس جو ہے بڑا ہی کلیئر کیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروسیکیوٹر اگر کبھی کوئی ڈھنگ کا بندہ لگا ہوا ہو تو یہ کیس کو ذرا بھی کمپلیکیٹ کر، اس انداز کے کیس دنیا میں آپ کو دنیا جہان میں ٹینٹڈ منی موو کرتی ہے، لیکن اتنا ڈاکیومنٹڈ کیس میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اور نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے. ملک احمد خان بچر صاحب، ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی ویسے پارٹی کی لیڈرشپ ہو، ہمارے ہاں یہ کلچر بڑا کم ہو گیا ہے کہ اس سے اختلاف کیا جائے. کابینہ کے اندر بھی اس قسم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر جو بات کرتے ہیں سارے آمین کہتے ہیں، پھر کابینہ سے نکلنے کے بعد اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، جی میں تو بڑا وہاں پہ بول رہا تھا، میں نے بڑی بات کی، میں تو اس کی اپروول میں نہیں جانا چاہتا تھا. یہ جو سیاسی کلچر ہمارے پاس ہے کہ اپنی لیڈرشپ سے اختلاف ہی نہیں کرنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے جمہوریت یا سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ لیڈرشپ سے اختلاف تو جائز اختلاف ہر پارٹی میں کچھ لوگ کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے. کئی لوگوں میں جرت ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو توشہ خانہ والا القادر ٹرسٹ والا کیس ہے نا جی، اس پہ ہمیں ایک دو دن دیکھنا چاہیے. اور کیونکہ عزیز صاحب ایک لا نوئنگ ہیں، تو اگر ہماری طرف سے ایک پینل میں ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تو زیادہ تھا. ہم نے تو پولیٹیکل آپ کو جواب دینا ہے پہلی بات. ٹھیک، اس لیے میں ذرا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں کہ میں چونکہ ان کے پاس یہ لا نوئنگ ہیں تو انہوں نے تیاری کر کے آئے، تو میں ابھی ایسی بات نہ کروں کہ کوئی کنٹروورشل ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے. میرا جو خیال ہے کہ ہر چیز کے کانٹینٹس ہوتے ہیں. جتنا سیدھا عزیز صاحب یہ کر رہے ہیں، میرا ان سے ہی یہ کوسچن ہے، آپ سے بھی ہے، ذیشان میرے عزیز ہیں وہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی یہی کوسچن ہے کہ اتنا سیدھا کیس تھا تو 20 دن ہو گئے ہیں، اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں لکھا جا رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کہیں اور. جہاں پہ ہم تینوں بندے بیٹھے ہیں نا، ان تینوں بندے آپس میں ہم نے بات کرنی ہے، اور جب یہاں سے اٹھیں گے تو یہ بات یہیں پہ ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ادھر جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی فیصلہ قانون کے تحت نہیں ہو رہا. میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں عزیز صاحب، میرے اوپر 11 FIRs ہیں، اور ایک دن میں وہ 11 کی 11 FIR تھی، اور ان پہ درمیانی فاصلہ تقریباً 100-200 کلومیٹر تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دو چیزوں پہ میں فوکس کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ذیشان صاحب نے چونکہ بات کی ہے، ان کا میں یہ جواب دوں گا چونکہ ان کو بیسک شاید کانٹینٹس کا ہی نہیں پتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. حکومت ہمیشہ انیشیٹو حکومت دیتی ہے، اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور ہمارا جو ریٹن بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ریٹن بھی لکھ کے دینے کو تیار ہیں. ہم ریٹن ان کو کیا لکھ کے دے رہے ہیں؟ ہم ریٹن یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ہم 8 فیبروری کو ہم نے الیکشن ہمارے اوپر جو مسلط ہوا اس کو قبول کرنے کے باوجود ملک صاحب ہم نے ایک جماعت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس جماعت سے کیوں ایک مطالبہ رکھا تھا کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اگر ذیشان صاحب یہی بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، جب سارے ثبوت ان کے پاس ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں آج دن تک بنایا؟ اس کا ہونا کیا تھا؟ اس کا سر یہ ہونا تھا کہ کئی واقعات ایسے جو ہو چکے ہیں وہ نہ ہوتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک سیاسی جماعت جس کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی تھی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، تو ایک سمجھ آتی کہ ایک جسٹر جاتا کہ ایک سیاسی جماعت ایک سٹیپ لے رہی ہے چیزوں کو حل کرنے کے لیے.
ہم کیوں تمام تر احتجاج کے باوجود اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہماری سیٹیں ہمیں نہیں دی گئیں، ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوا، ہمارے نشان چھینے گئے، ہماری خواتین پہ پرچے ہوئے، ایون خان صاحب کی وائف ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان پہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں. تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو. اور آپ خود دیکھیں کہ سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ اس الیکشن کمیشن نے ہمارے جو اسپیشل سیٹس تھی یا ہمارا جو کیس تھا ہمارے سمبل والا، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری اس الیکشن کمیشن نے ہمارے کیس کی صحیح تشریح نہیں کی، اس کے باوجود ہم بیٹھے. تو میں ایک بات ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ذیشان صاحب کو کہ ہم آپ سے ڈیل نہیں مانگ رہے. یہ جو آپ کلابے کہیں سے کہیں میرے بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو توشہ خانہ کہا گیا تو او بھائی مذاکرات کے لیے ہم نے اس لیے کمیٹی بنائی کہ ہمیں یہ کہا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے، اور آپ ملک صاحب آپ نے بھی کئی دفعہ مجھ سے یہ کوسچن کیا کہ آپ مذاکرات کی کمیٹی کیوں نہیں بناتے. ہم نے کمیٹی بنا دی، انہوں نے کمیٹی بنا دی. اب پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم یہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، دونوں فریقین ان کے ساتھ ان کے الائز ہیں، ہم اکیلے ہیں، اگر یہاں سے اٹھ آتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس جمہوریت یہ ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم آپس میں بات چیت کرنے کے اہل نہیں ہیں، ہم حقیقت پہ بات کرنے کے اہل نہیں ہیں، ہم کسی اشارے کے منتظر ہیں. دیکھیں سر، اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی اپنا 1971 سے لے کے جب تک یہ موجودہ پارلیمانی نظام میں الیکشن ہوئے، آپ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کہیں بھی آپ نہیں اگنور کر سکتے، ہر دفعہ رہا ہے. لیکن اس کے کیا اب ہم اسی چیز کو اون کرتے رہیں؟ یہاں میں ایک کمرشل بریک لینی، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید. جان رفیق صاحب، اگر سیاسی جماعتیں مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر تیسرے فریق کو چانس ملے گا، سیاسی جماعتیں ناکام تصور ہوں گی، حکومت جو ہے اس کا کردار بڑا ہوتا ہے. ملک صاحب میں تو یہ بات پہلے ہی یہ بات میں نے عرض کی ہے، اور ملک احمد خان بچر صاحب بہت ہی قابل احترام ہے، اور یہ چند ایسے لوگوں میں پی ٹی آئی میں شامل ہیں جو ایک جو ہے نا ایک بیلنسڈ گفتگو کرتے ہیں اور جو ریئلسٹک گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ نہیں ہے، ہم نے تو بات شروع کر دی ان کے ساتھ اور ڈسکشن بھی شروع ہو گئی ہے، کمیٹی بن چکی ہے. حکومت تو پہلے دن سے بات کر رہی تھی کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں. یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے. جب انہوں نے حامی بھری، اب بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس کے پیرلل مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹویٹر ہینڈل سے بیانات آتے ہیں، جو ان کے بانی چیئرمین صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے آتے ہیں، وہ کس کے بیانات ہیں؟ وہ کس حوالے سے ہیں؟ وہ کیا مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والی باتیں ہیں، یا کوئی پریشر ٹیکٹک یوز کیا جا رہا ہے تاکہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس آنا ہے وہ اس کیس کے فیصلے پر سر انداز ہو جا سکے؟ پھر اس کے بعد فیصلہ مؤخر کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ تو عدالتوں کے اوپر ہماری طرف سے تو کوئی انفلوئنس نہیں ہے کسی والے سے بھی. عدالتوں کے فیصلے تو اس سے پہلے جو آتے رہے ہیں، مطلب مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کون سے ایسے فیصلے آئے ہیں عدالتوں کی طرف سے جس پہ باقاعدہ بڑے بڑے جو قانون دان تھے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہو گیا. 63A کا کیس ہوا، ان کو فیور دینے کے حوالے سے ہوا. میرے بھائی نے بات کی ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے، تو ریزرو سیٹس کا کیس کیا سب کے سامنے نہیں ہے؟ کون سا قانون دان آ کے اس کو جسٹیفائی کر پاتا ہے کہ جو انصاف مانگا نہیں جاتا، جو پارٹی بات مانگتی نہیں ہے ان کو وہ انصاف دے دیا جاتا ہے، تو بن مانگے والا انصاف ان کو دے دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے کیسز تو ان کے حق میں آئے ہیں، اس طرح کے فیصلے تو ان کے حق میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچہ ہے. عزیز رشید صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر آپ کمنٹ کر دیں 1 منٹ کے اندر. عزیز صاحب کہ کیا یہ جو اس مقدمے کا فیصلہ ہے اس کو مؤخر کرنا، فیصلہ سنانے میں تاخیر کرنا، یہ شکوک و شبہات نہیں پیدا کرتا ہمارے عدالتی نظام کے اوپر؟ جی بالکل، میں آپ کے سوال تھے اور سوال میں کہے گئے جو بات ہے اسے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. جب اس انداز کا کیس جس میں سمجھتا ہوں، میں بڑے کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں موجود ہیں، ایسا فیصلہ جج صاحب کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کورٹ سسٹم کیوں ڈیلے کر رہا ہے؟ ہمارے کورٹ سسٹم نے اسی طرح کے کام کر کے اپنی عزت کو بہت کم کیا ہے، اور اس فیصلے کو جو بھی دیانتدارانہ، اور جج کوئی خدا نہیں ہوتا، لیکن اگین اس کی ڈیوٹی اس انداز کی ہوتی ہے
کہ اسے انصاف کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دینا ہے. اس کے بعد اوپر کے فورم اور بھی ہیں جن میں اگر اس فیصلے میں اسی لیے یہ اپیل وغیرہ کا میکانزم رکھا جاتا ہے کہ اگر ایک لیول کی کورٹ سے کوئی چیز ہو گئی ہے اوور سائٹ ہو گئی ہے تو وہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بھی ذرا شارٹ کمنٹ کر دیں جو ملک احمد خان بچر صاحب نے کہا کہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ اور مقدمات 11 اکٹھے کر دیے جائیں. یہ سیاسی انتقامی کارروائی نہیں لگتی اور پھر اس قسم کے مقدمات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں میں آج کے اس پروگرام میں نہیں یہ کہنا چاہتا تھا. میں خود بھی ایک سیاسی کارکن ہوں لیکن آج کا پروگرام جس حوالے سے میں جس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں یہ ہے نہیں. اس انداز کی چیزیں ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سے ہوتی رہی ہیں تمام ادوار میں ہوئی ہیں اور میں اس چیز کی شدید طریقے سے مذمت کرتا ہوں کہ اس انداز کی جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اس کیس کو جو ہے اس کی چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ کیس بڑا کلیئر اور ایویڈنس بیسڈ کیس ہے. ملک احمد بچر صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ فائنل کومنٹ کر دیں. اگر سزا ہوتی ہے خان صاحب کو تو پھر مذاکرات ہم ختم سمجھیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر ہمارا ایک اپنی پارٹی ہماری کور کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے باقاعدہ ایک فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن میں ایک بات ملک صاحب آپ کو کر دوں کہ کیس خان صاحب پہلے ہی اندر ہیں پہلے ہی کافی بوگس کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں تو ہماری پارٹی یا ہماری ایکٹیویٹیز پہ ایسا کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ میں یہ سمجھ جب ہمارے سے نشان ہی لے لیا گیا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جو ہوا تو میرا نہیں خیال کہ اس کیس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے ذیشان صاحب آپ سے بھی میں فائنل کومنٹ چاہوں گا. یہ جو مقدمات ہیں اس قسم کے بلکہ اسے بھونڈے مقدمات کہا جاتا ہے یہ کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے بھونڈے مقدمات والی بات اس طرح ہے. دیکھیں 9 مئی ہو 26 جو نومبر والا معاملہ وہ ہو یہ تاریخ میں پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں ایسے دن کبھی نہیں آئے کبھی کسی. لیکن ایک بندہ اگر لاہور میں کسی حملے میں ملوث ہے وہ میاں والی کیسے جا سکتا ہے فوری؟ جو لوگ ملوث ہیں وہ آئے ہیں. دیکھیں اس میں لوگ کلیئر بھی ہوئے ہیں یہ نہیں کلیئر ہوئے مقدمات بنتے ہیں. اتنا بڑے لیول کے اوپر جب ریاست کے اوپر حملہ آور کی چیزیں ہوئیں اس کے بعد میسیو ایکشن بھی بنتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں کچھ ڈیلے آئے جو عدالتوں کی طرف سے آئے وہ نہیں آنے چاہیے تھے. دنیا کے اندر مہذب دنیا کے اندر جہاں کبھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں کوئی مسئلہ آتا ہے وہ فاسٹ ٹریک کے اوپر جا کے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے اور یہی کام یہاں ہونا چاہیے تاکہ یہ نشان عبرت بنے کہ آئندہ کوئی ریاست کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ذیشان رفیق صاحب عزیز نشتر صاحب ملک احمد خان بچر صاحب آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے اللہ حافظ.